ऐसी और मसीही न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। एक लड़के ने अपने एक वीडियो बयान में कहा, इंतहाई गलीज़ ज़बान मसीही नर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मैंने उसको छुरी मारी। और मसीह खुदावंद के अज़ीम और बाबर के नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज के लाइव सेशन का जो मकसद है वो ये है कि फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, हमारी दो मसीही बहनों पर एक तौहीन रसालत की झूठी FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तो हम सिर्फ तबीता गिल के ट्रॉमा से नहीं निकले थे, तो ये एक और वाक़या जो है DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में हो गया है। और लड़कियों को जान से मारने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे। और फिर उसके बाद एक लड़के ने अपने एक वीडियो बयान में कहा, इंतहाई गलीज़ ज़बान मसीही नर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मैंने उसको छुरी मारी, और छुरी जो शायद वो उसको नहीं लग सकी या छुरी मुड़ गई, वो नहीं बची। तो मैं समझता हूँ कि हम मसीही तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हम कभी भी किसी मज़हब की तज़लील या तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माजी में भी जो ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, तो उसमें भी बाद में जब पता चलता है, हक़ाइक़ सामने आते हैं, तो जिन पर पर्चा दर्ज किया जाता है तौहीन रसालत का, वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं। और जैसे रिमशा मसीह का केस हुआ, और रिमशा मसीह रावलपिंडी में उसके ऊपर तौहीन रसालत की झूठी FIR दे दी गई। और लेकिन बाद में वही जो मदई था जिसने FIR दर्ज कराई थी, मौलवी जो थे खालिद जदून, और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि तौहीन रसालत तो की ही खालिद जदून ने थी, और रिमशा मसीह को तो ऐसे ही फंसाया गया था, और उसके पीछे मकासद कुछ और थे, जिनसी ख्वाहिश थी उसके पीछे। और अभी जो ये मामला सामने नज़र आया है, मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपका घर खूबसूरत है, आपके बच्चे खूबसूरत हैं, और आप काबिल हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको किसी वक्त भी तौहीन रसालत के मुकदमे का सामना हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जायदादें हथियाने के लिए, लड़कियों को जबरी तब्दीली मज़हब के लिए, और अगर आपके कबूतर जो हैं वो बाजी जीत जाते हैं मुखालफिन से, तो तब भी आपको तौहीन रसालत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो इस वाक़या की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ, और मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा जो मुल्क में ऐसे वाक़यात या हेट स्पीचेस के ज़रिए मुल्क का अमन जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं, और इंटरनेशनली मुल्क पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है सख्त से सख्त एक्शन ले। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं, और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से लाइव वीडियोस नहीं कर सकता, और बड़े मामलात जो हैं जिनका मुझे सामना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, हमारा खुदा हक़ और सच का खुदा है, वो इंसाफ का खुदा है, और वो हमारा इंसाफ ज़रूर करेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक हमारी बात जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एजाज़ आलम अगस्टिन को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, उनका नंबर बंद है। और ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है, पाकिस्तान के मसीही खौफ व हिरास का शिकार हैं। फैसलाबाद में जो मसीही हैं वो अपने घरों को ताले लगाकर नामालूम मुकाम पर छुप गए हैं, अपनी जानें बचाने के लिए छुप गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग जो इस चीज़ का ढंढोरा पीटते हैं, इस चीज़ का रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, पाकिस्तान जो मसीहियों के लिए, अक़लियतों के लिए जन्नत है, और पाकिस्तान जो है ये मतलब कि अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मकाम है। ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए जब वो ऐसे बयान देते हैं। वो ऐसे बयान देने से पहले एक दफ़ा वो ज़रूर सोचें कि यहाँ पर मसीहियों की बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, उनको जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़यात का सामना है। हमारी जो मासूम बच्चियाँ हैं 5-6 साल की, उनको उनके साथ जिनसी वाक़यात जो दिन ब दिन होते जा रहे हैं। और इसी तरह
بہت سے گورنمنٹ سیکٹرز میں اور دوسرے جگہوں پر جو ہے ہمیں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. ہمیں یہاں پر نہ تو برابری کے حقوق حاصل ہیں، نہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں. جب بھی لوگ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہماری بیٹیوں کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اور جنسی زیادتی سے بچنے کے لیے پھر ایک نکاح نامے کے طور پر ایک اپنی سیفٹی کا جو لائسنس ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ایسے لوگ جو ملک کا جو سکون برباد کرتے ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، ان کے خلاف حکومت ایکشن لے، اور توہین رسالت کے جو قوانین ہیں ان پر غور کرے، ان میں ترمیم کرے، اور کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے کہ پہلے سارے فیکٹ فائنڈنگ کی جائے، اس پہ سوچ و بچار کیا جائے، تفتیش کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے یا جرم ثابت ہو جاتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایف آئی آر درج کی جائے اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں پر تو جب لوگوں کا پریشر بڑھتا ہے، جب عاشق رسول جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں پولیس کو، افسران کو، انتظامیہ کو، تو انتظامیہ پولیس جو ہے ایف آئی آر دینے پر مجبور ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں بہنوں کی جانیں جو ہیں وہ اس وقت شدید خطرے میں ہیں. ان کو کسی وقت بھی پولیس حراست میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں کئی لوگوں کو پولیس حراست میں قتل کر دیا گیا. ایون کہ جو گورنر کی ڈیوٹی پر مامور تھا ایک پولیس اہلکار ممتاز قادری، اس نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو جو وہ شہید کر دیا تھا. تو میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے جو مذہبی جنونی لوگ ہیں ان سے ہماری جو بہنیں جو اس وقت گرفتار ہیں ان کو بچایا جائے. گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی دے، ان خاندانوں کو سیکیورٹی دے، ان کی فیملیز کو، اور فیصل آباد کے لوگ جو اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کرے. تو ابھی میرے ساتھ ماہر قانون ڈاکٹر شرجیل ظفر موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کہاں تک ان بہنوں کے سیکیور ہونے کا چانس ہے، کہاں تک وہ بچ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، تو آپ اس واقعے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ سلیم صاحب. جیسا کہ آپ نے بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے دو جو اہم پہلو ہیں، ایک اس کا ریلیجیس اسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کا لیگل اسپیکٹ ہے. پہلے ہم اس کو ریلیجیس اسپیکٹ سے دیکھیں گے، اور ہم یہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ جو مسیحیت ہے یہ امن اور رواداری اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اور ہمارے مذہب نے ہمیں دوسروں کے مذاہب کا احترام ہی سکھایا ہے، اور مسیحیت کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، تو اس پڑوسی کا مذہب نہیں بیان کیا گیا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے. اور اپنے برابر محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے جو مذہب کی مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی کا جو بھی مذہب ہے اور اس کا فیتھ ہے، اس کی تمام مقدس شخصیات کی اتنی ہی عزت اور احترام وہ ہونا چاہیے، اور اسی میں ہم بلیو کرتے ہیں. اب اس کے جو قانونی پہلو ہے اس کی طرف آتے ہیں. جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، تو ایف آئی آر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے مندرجات کے مطابق 8/4/2021 بوقت 1:55 پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نرس مریم نے یہ کہا نرس نیوز سے کہ آپ یہ جو ایک سٹیکر ہے اس کو کھرچ کر آپ اتار دیں، جس کے کہنے پر اس نے اس کو کھرچ کر اتارا. اور اس وقوعے کا جو واحد گواہ ہے جو نرس رخسانہ ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس گواہ نے، واحد گواہ نے، نہ تو مریم کو یہ کہتے سنا ہے نیوش کو کہ وہ یہ کام کرے، اور نہ ہی نیوش جو نرس ہے اس کو یہ سٹیکر اتارتے دیکھا ہے. یہ جو واحد گواہ ہے وقوعے کا، اس نے جس وقت مریم کو دیکھا ہے، ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ہولڈنگ اے سٹیکر ان ہر ہینڈ. سو اس نے اس کو نہ تو اتارتے دیکھا ہے، نہ اس کا مشورہ دیتے دیکھا ہے، اور بادی نظر میں تو یہ اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس. اور آپ یہ سن کر مزید حیران ہوں گے
کہ بعد میں ایک سٹاف ممبر جو ہے لڑکا، وہ اپنے ویڈیو بیان میں وہ ایڈ کر رہا ہے کہ مریم نے نیوز سے کہا کہ یہ سٹیکر آپ کھینچ کر اتار دیں، تو رخسانہ نے اس کو اتارتے بھی دیکھا ہے، اور اتارتے دیکھا ہے اس وقت اس نے آدھا سٹیکر جو ہے وہ پھاڑ چکی تھی، اور اس نے جو رخسانہ نے وہ سٹیکر ٹیبل پر رکھ کر اس کی ویڈیو بھی بنا لی یا اس کا جو امیج بھی لے لیا۔ تو یہ جو گواہان کے بیانات ہیں، ان میں تضادات جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے رہیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اٹ از ٹوٹلی فالس اینڈ بیس لیس ایف آئی آر، اور اس کے محرکات بھی وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ لاسٹلی اینڈ فائنلی بڑی ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ جو نرس ہے رخسانہ، اس نے محض اس وجہ سے کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس واقعے کو اور اس کے اوپر اپنے ریئیکشن کو جو ہے وہ 24 آور کے لیے پینڈنگ کر لیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقدس شخصیات کے احترام اور ان کی عزت اور آبرو اور ناموس کی حفاظت میں تو کوئی ایک دقیقہ بھی فروغ گزاشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ان کے جو گواہ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور مزید آخری بات یہ ہے کہ ہسپتال انتظامیہ نے ایک کریمنل آفینس میں ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کنڈکٹ کی ہے، اور جس انکوائری کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ بھی بیان نہیں کر سکے وہ۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں اور پریشرائز کر کے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور ہم بالکل اس بات پر کنفرم ہیں کہ اٹ از ٹوٹلی بیس لیس اینڈ فالس اپلیکیشن۔ جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ اس قسم کے جھوٹے مقدمات درج کر کے مسیحیوں کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا رہا ہے، اور پھر بعد میں بے گناہ قرار دیتے رہے ہیں۔ اور میں تمام اپنے نئے سننے اور دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں اس وقت شدید خوف و ہراس کی فضا ہے۔ 2 مسیحی نرسز پر، ایک مریم لال اور نیوش عروج پر توہین رسالت زیر دفعہ 295 بی ان کے خلاف پرچہ درج کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے کبرڈ پر ایک سٹیکر جس پر درود شریف لکھا تھا اس کو کھرچ کر اتارا، جبکہ اس کو نہ کسی نے دیکھا ہے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اس نے کوئی وہ پیپر اگر کہیں نیچے گرے تھے تو ان کو احتراماً اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ ابھی کے آسرا ہی ہیں، لیکن جیسے رمشا مسیح پر یہ الزام لگا دیا گیا تھا کہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے، اور بعد میں وہی مولوی صاحبان جنہوں نے الزام لگایا تھا وہی قصوروار پائے تھے اور انہی لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولوی صاحبان کچھ عرصے بعد ان کی ضمانت بھی عدالت نے لے لی تھی اور ان کو رہا بھی کر دیا تھا، اور یہ تفتیش میں ثابت ہو گیا تھا کہ توہین رسالت جو ہے قرآن پاک کو جو جلایا گیا تھا وہ خالد جدون نے، اور اس کا جو ساتھی میرے ذہن سے نام نکل گیا اس نے کیا تھا۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ اگر مسیحی پر صرف الزام لگا دیا جائے کسی مسیحی پر، تو ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، ان کے قتل و غارت کر دیا جاتا ہے، ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور وقوع ابھی کنفرم بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، خبر کنفرم بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس مسیحی نرس کو چھری کے وار کر کے موقع پر ہی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو سوئی ہوئی انتظامیہ کو میں یہ کہوں گا، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں پر نہیں پہنچے کہ جو اس دکھ کی گھڑی میں، اس خوف و ہراس کی گھڑی میں مسیحیوں کو دلاسا دے سکیں کہ آپ یتیم نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے منسٹر فار ہیومن رائٹ سے رابطہ کیا، ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کسی کا ابھی تک کوئی فون جو ہے نہیں لگ سکا، فون کال نہیں ہو سکی ان لوگوں کو۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں جتنے بھی توہین رسالت کے واقعات ہیں اس میں بہت سارے ملزم جو ہیں ان کو بے گناہ کر کے بری کر دیا گیا، کسی کو 8 سال کے بعد، کسی کو 9 سال کے بعد، کسی کو 4 سال کے بعد۔ لیکن یہ تو صرف الزام ہی ہوتا تھا ہمارے اوپر، اور وہ لوگ حکومتی نمائندے جو انٹرنیشنلی نیشنلی یہ راگ لاپتے ہیں کہ مسیحی پاکستان میں محفوظ ہیں، مسیحی پاکستان جو ہے منورٹیز کے لیے جنت ہے، تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو دماغی توازن جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہل چکے ہیں،
ان کا دماغی توازن جو ہے خراب ہو چکا ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں منورٹیز محفوظ ہیں, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف وہ جب اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو کم از کم 2-4 جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں جو ایسے واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کیا کریں, تاکہ وہ آپ کو بتایا کریں کہ کس کس شہر میں ہماری بچیاں جبراً ان سے اسلام قبول کروایا گیا, کس کس شہر اور علاقے میں ہماری بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, اور کہاں کہاں پر ہمارے لوگوں پر جو توہین رسالت کے جھوٹے پرچے جو وہ درج کرائے جا رہے ہیں. تو میں حاکم وقت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کریں, اس قانون پر غور و خوض کیا جائے, اور طے تو یہ ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جی ایف آئی آر جو ہے وہ اعلیٰ سطحی جو پولیس افسران ہیں, اعلیٰ سطح کے جو افسران ہیں وہ کاٹیں گے, لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں موب باہر آتا ہے, لوگ باہر آتے ہیں, تو پھر پولیس جو ہے پریشر میں آ کر ایف آئی آر کاٹ کے اپنی جان بچاتی ہے. اور اسی طرح پھر جج صاحبان جو ہیں, کوئی جج جو ہے وہ سزائے موت دے دیتا ہے, اپنی جان چھڑواتا ہے, پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک معاملہ آتا ہے تو ملزمان جو بری ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل توہین رسالت کے مرتکب تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں, جھوٹے فیصلے دیتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے جب ملزمان بری ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو, اس جج کو سزائے موت ہونی چاہیے جس نے سزائے موت دی تھی, اور اس وکیل کو بھی سزائے موت اور توہین رسالت اس پہ لگنی چاہیے جس نے اس کا جھوٹا کیس لڑا تھا. اور اسی طرح ان تمام لوگوں کو جو توہین رسالت کے الزام لگاتے ہیں سیم دفعات کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اب سننے میں پچھلے دنوں آیا تھا جی قانون پاس ہو گیا ہے کہ جو توہین رسالت کا الزام لگایا گیا جرم ثابت نہیں ہوگا تو ان کو بھی سزا دی جائے گی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی توہین رسالت کا الزام لگاتا ہے تو جو شخص مدعی ہوتا ہے اس کو بھی ملزم کے ساتھ ہی قید کر دیا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو پھر میں دیکھوں گا کہ جھوٹے واقعات کس طرح سے پاکستان میں رونما ہوتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں مینورٹیز جو ہیں یہ یتیم ہیں, کسی وقت بھی ان کے خلاف کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی ہماری بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں, کسی وقت بھی ہمارے اوپر توہین رسالت کے جھوٹے جو الزامات لگ جاتے ہیں اور پھر پرچے درج ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, وہ یہ راگ لاپتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی محفوظ ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں مسیحی محفوظ ہیں کہ بنا سوچے سمجھے بغیر کسی تصدیق کے توہین رسالت کا پرچہ کر دیا گیا. اب ان کی اور ان کے خاندانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی ہیں, اور جن پر یہ الزام لگ جائے وہ ملک پاکستان میں رہ نہیں سکتا, اور پھر اوپر سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے ممالک میں جانے کے لیے اس قسم کے گنہونے کام کرتے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ایسے مذہبی انتشار پسندوں کو, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کا سافٹ امیج خراب کرتے ہیں نیشنلی طور پر, اور پھر یہ ساری باتیں جو ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں. تو تھینک یو سو مچ جی. کل ہم کوشش کریں گے فیصل آباد میں جائیں اور مزید آپ کو جو اصل حقائق ہیں, اصل بات چیت ہے وہ سامنے لے کر آئیں. اور میرا ایمان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بچیاں بے گناہ ہیں, انہوں نے کوئی کسی قسم کا کوئی ایسی حرکت نہیں کی, اور تمام جو مسیحی ہیں وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں, اور کبھی بھی ایسی بات ہو نہیں سکتی. صرف چند شرپسند عناصر اپنے مفادات کے لیے مسیحیوں کے اوپر جھوٹے پرچے کرواتے ہیں, اور یہ تلوار جو 295(c)(20)(a) کی ہمارے اوپر لٹکتی ہے, میں حکمرانوں کو کہوں گا کہ اس پر غور کیا جائے, اس پہ ترمیم کی جائے, اور ایسے قوانین لائے جائیں جو حق اور سچ کا فیصلہ کر سکیں, نہ کہ جو پاکستان میں بسنے والی منورٹیز ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ کو خوف ہراس کا شکار سمجھے. تھینک یو سو مچ جی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. میرا جو پیج اور فیس بک آئی ڈی ہے وہ اس کو فیس بک لائیو کے لیے کچھ لوگوں نے بلاک کروا دیا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. آواز جو ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا, حق اور سچ کی آواز کبھی دبتی نہیں ہے. آپ سب جو ہیں وہ میرا فیس بک پیج ہیں, آپ سب میرے ساتھ ہیں, اور میں اپنی ویڈیوز جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, مختلف میڈیمز کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. تو اس خاندان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. یہ خاندان جو اس وقت خوف و ہراس کی فضا میں ہے, ہاسپٹل کا جتنے مسیحی سٹاف تھے ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے,
اور وہ سب جو ہے اپنے گھروں کو تالے لگا کے فرار ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. گاڈ بلیس یو آل آف یو. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بین المذاہب کے جو لوگ ہیں، مختلف تنظیمیں بین المذاہب کی جو اکثر کرسمس اور ایسٹر پر نظر آتی ہیں، اور ان کو یہ سامنے آنا چاہیے اور اس میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کر کے ان دو مسیحی بے گناہ بہنوں کو ریلیف دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. گاڈ بلیس یو. ایسی اور مسیحی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں.